अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, की होस्ट शुमाइला आरिफ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम और एक डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको एक बेहद इज़्ज़त और मुकाम से नवाजा है। नाजरीन, आज हमारे साथ चेयरमैन आबाद मोहम्मद हनीफ मेमन साहब मौजूद हैं। आइए चलते हैं और इनकी कारोबारी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो सर आपका कि आपने माशाल्लाह से अपनी इतनी बिज़ी लाइफ में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे नाजरीन के लिए टाइम निकाला, ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल के जिस तरीके से मसाइल चल रहे हैं उस हवाले से हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे सर कि आप हमारे नाजरीन को बताइए कि बिल्डर्स के क्या मसाइल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हमारे पास मसाइलों के तो अंबार हैं और इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर ज़वाल आया हुआ है, मैं ज़वाल ही कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि अल्टीमेटली आज साल भर के अंदर जी जितना भी मटेरियल है, स्टील, सीमेंट और इससे अलाइड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जिससे हमारा पहिया चलता है और जिनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलते हैं, स्टील अल्टीमेटली डबल हो गया है, सीमेंट डबल हो गया है, दीगर चीज़ें लगने वाली, चूँकि हमारा ये दो कंपोनेंट जो हैं स्टील और सीमेंट, जो कि हमारा ग्रे स्ट्रक्चर बनाता है और 60% तकरीबन हमारा जो है ये कंपोनेंट स्टील में ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। अब अल्टीमेटली डबल होने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो अल्टीमेटली डबल हो गई है। अब डबल होने से हमें खदशात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि हमारे जितने भी आबाद के हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने आज से साल पहले, 1.5 साल पहले जिस प्राइस के अंदर उन्होंने अपने यूनिट्स बेचे हैं, उनके लिए काम करना बेइंतहा मुश्किल हो गया है। और हमें सिर्फ खदशा इस बात का है कि वो प्रोजेक्ट अबेंडन ना हो जाएं, इसलिए हमें ये खदशा है कि ना वो बन पाएंगे इस कॉस्ट के अंदर, और जिस कॉस्ट में, जिसमें ज़मीन की कीमत, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कीमत, एडमिन कॉस्ट, टैक्सेस, ऑफिस के अखराजात, वो पूरे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। लिहाजा हमारी इस्तदा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, जैसे स्टील डबल प्राइस हो गई है, थोड़ा सा इसके ऊपर हमें एंटी डंपिंग जो ड्यूटी लगती है उसको थोड़ा रिलीफ करने दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भी डेलीगेशन ईरान गया है और ईरान के अंदर इस वक्त स्टील जो है वो 1,10,000 रुपये टन है। अच्छा। अगर हम इसको यहाँ मंगवाते हैं, मंगवा हम इसलिए नहीं सकते कि हम पे सैंक्शंस लगी हुई है। बिल्कुल। और अगर हम मंगवाते भी हैं किसी बार्टर सिस्टम पे, हो सकता है अगर गवर्नमेंट कोई लीगल फ्रेमवर्क उसके ऊपर कर ले तो वो स्टील हमें यहाँ पहुँच के भी ड्यूटी पे करके भी तकरीबन जो है वो 1,60,000 1,65,000 रुपये में पड़ सकता है, जो कि कॉस्ट अल्टीमेटली 50 से 60,000 रुपये कम हो सकती है। अच्छा। पहले ये था कि स्टील ब्लेड इंपोर्ट होता था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ब्लेड आना बंद हो गया, तो अब स्क्रैप आता है। जब स्क्रैप आता है तो उसको फिर ब्लेड बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है और जिसके अंदर जो एनर्जी जाती है हमारी, ज़ाहिर है चाहे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है या गैस जा रही है, वॉट एवर इट इज़, जब फर्नेस तो चलता है ना उनका वो पूरा, तो ये दो कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लीगल फ्रेमवर्क कर दे कि दोबारा ब्लेड का भी अगर कर दे, और फिर कार्टेलाइजेशन भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कार्टेलाइजेशन भी है, आजकल बड़े बड़े ब्रांड बन गए स्टील वालों के भी। जी बिल्कुल। तो बहुत चैलेंजेस इतने बढ़ गए हमारे लिए कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली डबल हो चुकी है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। और जी हाँ, और अब सिर्फ स्टील और सीमेंट नहीं है, जैसे मैं हम हर जगह बताते हैं और हम आपको काउंटिंग करके भी दे सकते हैं जी कि मोर देन 70% जो है हम अलाइड इंडस्ट्रीज़ का पहिया हमसे चलता है। हमसे चलने से मुराद कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन एक कील का भी बड़ा रोल है जो टनों में इस्तेमाल होती है, और कील जब तक नहीं होगी तो आपको पता है आपका स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, आपकी शटरिंग नहीं बनेगी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत कंपोनेंट हैं जो जिससे गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेस भी मिलते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिलीफ दे, और इस साल हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। हमने आज भी एक लेटर लिखा है और 4 दिन पहले, अब सब पे सोने पे सुहागा ये देख लें आप कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को तो हम रो रहे हैं, गैस पे मॉरिटोरियम लगा हुआ है, हमारे
آباد کا ہمارا ممبر جو ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 ملین گھروں کی شارٹیج ہے، اور ہمارے آباد کا ممبر اس وقت کم سے کم 3.5 سے 4 لاکھ گھر بنا کے دے رہا ہے، اور اس پہ بھی گیس کا موریٹوریم لگا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کئی ہمارے دوست ہیں، کئی ہمارے ممبر ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹس کے پوزیشن دے دیے ہیں، وداؤٹ گیس دے دیے ہیں، لوگ سلنڈر یوز کر رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو پوزیشن دینے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب پوزیشن دینے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ریلیٹیشن، تھوڑی سی ناراضگی، غصہ یہ آتا ہے، بالکل، لیکن ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے اینڈ پہ نہیں ہے، یہ ہمارے چالان بھرے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کام ہوا ہے۔ اب میٹر اگر گورنمنٹ نہیں لگا کے دے رہی ہے، موریٹوریم جب تک نہیں کھلے گا تو اس سے پہلے ہی میٹر لگ نہیں سکتے، تو ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ صحیح بات۔ تو ایک تو ڈیلیوری دینے میں بھی اب بہت قاصر ہو رہے ہیں، لوگ ڈیلیور نہیں لے رہے ہیں، اور اس پہ سب سے بڑا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو کلائنٹ کے اوپر واجب الادا پیسے ہیں وہ اس گیس کو ایشو بنا کے پوزیشن نہیں لے رہے ہیں، جو کہ بہت مانیٹری لاسز ہمارے ممبرز کو ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ پوزیشن نہیں لے گئے، بلڈر کا تو آخر میں منافع ہے نا، بالکل، بیچ میں تو منافع ہے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ اب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اب اس کے لیے بھی ہم نے 2 دن سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے کل بھی ایک میٹنگ کی ہے گیس SGGC کے اندر، سوئی سدرن گیس کمپنی میں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لیٹر آپ پڑھ لیجئے، منسٹری سے آیا ہے اور ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو ایگزیکیوشن بھی نہیں کر کے دے سکتے۔ ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارے اتنے ممبرز ہیں جنہوں نے چالان بھر دیے اور جن کو آپ نے مٹیریل دے دیا، ان کی سائٹ پہ آپ نے ڈمپ کر دیا اور کام آپ نے بند کیے ہوئے، یا تو وہ سامان چوری ہو رہا ہے یا وہ خراب ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی سامان خراب ہو گیا یا چوری ہو گیا تو کیا میرا ممبر دوبارہ آپ کو پیسے دے گا اور پھر آپ سے وہ لیں گے؟ تو اس سے برائے مہربانی ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بات کریں، ہم بھی اپنے ریسورسز یوز کر رہے ہیں اور ہم بھی بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہاں سے بنا کے بھیجیں کہ ہماری جو میٹنگ آف منٹس ہے اس کو آپ ایک لیٹر بنا کے بھیجیں کہ جی یہ مسائل ہیں بلڈر کے، تو آپ یہ دیکھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کے اینڈ سے بھی کوئی کام ہو جائے اور ہمارے اینڈ سے بھی کوئی کام ہو جائے، تو بیسکلی فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اینڈ یوزر کو ہونا ہے۔ بالکل، اور وہ آپ کے کنزیومر بنتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں، گیس کے ریٹ آپ نے ویسے ہی بڑھائے ہوئے ہیں، اور جن ہمارے ممبران نے کنیکشن کے لیے آپ کو چالان جو پے کیے ہوئے ہیں، آپ نے ان پہ بھی اناؤنسمنٹ لگا دی، وہ اناؤنسمنٹ کے بھی چالان آپ نے لے لیے، باوجود اس کے کہ آپ جو ہے نا اس کو آپ گیس کا کنیکشن نہیں دے رہے۔ بہرحال بہت چیلنجز ہیں، بہت زیادہ انسرٹنٹی کی وجہ سے کلائنٹ کا بھی اور ہمارا جو فورن انویسٹر ہے اس کا بھی جو ٹرسٹ ہے نا وہ بہت شیکی ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہیں، آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی چاہے، ہم بھی چاہیں، اگر کوئی ایسا لیگل فریم ورک بنائے اور ایسی پالیسیز دیں تو اس پالیسی سے کیا فائدہ ہوگا؟ آج بھی آپ 5 to 10 بلینس اوورسیز پاکستانی سے آپ پاکستان منگا سکتے ہیں، بٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر گورنمنٹ اس کو جو ہے نا ایک گارنٹی دے کہ جو فورن انویسٹر ہے اس کی انویسٹ جو ہے نا وہ سیکیور رہے گی، چونکہ آفٹر دا نسلا ٹاور بہت لوگوں کا جو ہے نا، ہمارے فورن انویسٹرز کے بھی اور یہاں لوکل ہمارے باہر بھی، ان کا ٹرسٹ بہت زیادہ شیک ہوا ہے۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ فورن انویسٹرز کو بھی لایا جائے، بشرط یہ کہ کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائی جائے گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کو کوئی انڈورس کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت خلا باقی ہے۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، چاہے دنیا کے کسی پارٹ میں بھی ہو، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہماری کنٹری میں ایک گھر ضرور ہونا چاہیے ہمارا، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے شیلٹر اس کا پاکستان میں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ تو سر میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ پبلک جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بلڈرز جو ہے وہ ہمیں ٹائم پہ فلیٹ نہیں ہینڈ اوور کر رہے ہوتے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ جب پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو جس وقت آپ شروع کرتے ہیں اس وقت کی کاسٹ تو بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن جب آپ ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کی تو کاسٹ ظاہر سی بات ہے، وہ اس بیچ کا کیا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی قیمتیں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو لیجیمیٹ بلڈر ہے، ہم ان کی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، جو اللیگل کنسٹرکشن جس کو ہم نے ہر فورم پہ اٹھایا ہے اور ہر فورم پہ ہم نے کہا ہے،
ہمارا ممبر ہم ایک گارنٹی دیتے ہیں، جب بلڈنگ کنٹرول میں جب کوئی نقشہ پاس ہوتا ہے تو اس کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے پیسوں کی جی صورت میں، بالکل، کہ اگر وقت پہ وہ تکمیل نہیں کرے گا شیورٹی ہوتی ہے، تو ہم اس کی گارنٹی آباد دیتی ہے. صحیح. اور جب آباد گارنٹی دیتی ہے اور وہ لیجیمیٹ بلڈر ہمارا ممبر ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایز سچ میں بھی تقریباً مجھے بھی 32-33 سال تو آباد میں ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور اس انڈسٹری سے میرا 42 سال کا تعلق ہے. بالکل. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں قدرتی آفات کا تو ایک الگ سبجیکٹ ہے، جیسے ابھی آیا ہوا ہے. ابھی آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں سے موسٹلی آف دا لیبر جو ہے یا سندھ کی ہے یا پنجاب کی ہے یا کے پی کے کی ہے، کئی لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں وہاں پر، اور ہم نے خود دیکھا ہے جا کر. ہم خود جہاں سے ہمیں سیکٹر ملے ہیں تو وہاں پر ہماری لیبر چلی گئی ہے. ابھی قدرتی آفات میں کام ڈیلے ضرور ہوتا ہے. دوسرا کہ ہم جب ایک پروجیکٹ لاتے ہیں تو اس کی فیسیبلٹی بھی بنتی ہے، اور 3 جو بجٹس آتے ہیں، یا 3 سال کا پروجیکٹ ہے یا 5 سال کا پروجیکٹ، ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروجیکٹ کی والیوم کیا ہے. اسمال ہے، میڈیم ہے، لارج ہے، پورا ایک والیوم ہوتا ہے. اچھا. تو اس حساب سے 3 سال ہو گئے یا 4 سال ہو گئے، اس کا ٹائم ملتا ہے. اس ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا پروویژن رکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر 3 بجٹ آ رہے ہیں یا 4 بجٹ آ رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرول بڑھنے سے آپ کا پوری فیسیبلٹی بھی آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ کا پورا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. پیٹرول کی وجہ سے، ڈالر کی وجہ سے یہ چیزیں ضرور آئی ہیں. اور میں نے ابھی جیسے آپ سے کہا کہ جتنی کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھی ہے تو ہمارا بلڈر اس کو بنانے سے قاصر رہے گا. بالکل. کیونکہ جو 2,500 سے 3,000 روپے کاسٹ آف کنسٹرکشن آ رہی تھی، آج 5,000 سے 6,000 ڈپینڈ کرتا ہے کہ گراؤنڈ پلس ہائی رائز ہے کیا ہے، اس حساب سے ڈپینڈ کرتا ہے. 6,000 تک کاسٹ چلی گئی ہے. صحیح. اور جس نے اگر 6,500 روپے اسکوائر فٹ میں اپنے یونٹس بیچے ہوئے، آج وہ 5,000 روپے کنسٹرکشن میں لگا دے گا تو کرے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی چیزیں اس وجہ سے تو لیٹ ضرور ہوا ہے، لیکن کوئی بھی بلڈر اس سے نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو خراب کرے یا اس کو لیٹ کرے. دیکھیں جب وہ پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور ہینڈ اوور کرے گا تو وہ 2 پیسے کمائے گا، سیدھی بات ہے. تو کسی کی بھی سوچ یا کسی کی بھی ڈیلیبریٹی کوئی ایسا نہیں کرتا ہے انٹل انلیس کہ کوئی اللہ نہ کرے قدرتی آفات ہے، تو وہ ایک سبجیکٹ الگ ہے بالکل اس کا. لیکن ایک جو قدرتی آفات ہوتی ہے وہ تو چلے سمجھ آتا ہے، لیکن جو مہنگائی کا ایک دم سے طوفان آ جاتا ہے، جیسے کچھ مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ مہینوں پہلے آپ نے جو فلیٹس لوگوں کو بکنگ کے طور پر آپ نے جو لیے ہوں گے لوگوں سے فلیٹس کی جو اماؤنٹ لی ہوگی، کچھ مہینوں پہلے جو آپ نے مٹیریل خریدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ ریٹ تھا، اور آج کا ریٹ بالکل اس سے الگ ہے. تو بلڈرز بھی ظاہر سی بات ہے کیا کرے گا، اپنی جیب سے تو نہیں لگائے گا نا. تو وہی ہم آپ کے توسط سے اپنے ناظرین سے یہ جاننا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے ظاہر ہے ہمارے گھر میں دودھ بھی آتا ہے، انڈے بھی آتے ہیں، ڈبل روٹی بھی آتی ہے، ہر چیز آتی ہے. آپ اس کی کاسٹ اگر دیکھ لیں تو وہ بھی ہم لے کے کھا ہی رہے ہیں نا. بالکل وہی نا، چھوڑ تو نہیں دیا ہم نے اس کو. ہم نے بھی ایک آباد کے اندر ٹیم بنائی ہے اور اس کو انالیسس کر رہے ہیں ہم، اور ایس بی سی اے کا رول بھی ہم نے اٹھایا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ ہمیں کتنی اجازت ہے کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں ان فیکٹرز کو لے کے، چونکہ یہ انسرٹینٹی ہو گئی ہے نا. جی بالکل. ایک تو پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے، اور ڈالر کی وجہ سے بھی اتنی انسرٹینٹی آئی ہے، پیٹرول اتنا آپ کا بڑھ گیا ہے، وہ بھی انسرٹینٹی ہو گئی ہے. یعنی ہر چیز اپنی جگہ سے 3 گنا بڑھ گئی ہے یا 2 گنا بڑھ گئی ہے. تو ہم بھی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور ہم نے 2-3 میٹنگز کر لی ہیں. تو ظاہر ہے اس کا کوئی لائحہ عمل بنا کر کے ہم اپنے ممبرس کو بتائیں گے کہ ناجائز نہ ہو، ایک جائز طریقے سے ہو اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہو. تو ہم ظاہر اوبیسلی اس کی اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی، ادروائز پروجیکٹ ابنڈنٹ ہو جائیں گے وہ. کچھ ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کی بھی اور کر بھی رہے ہیں کہ تھوڑا سا انسینٹیوز دیں تاکہ اسے، کیونکہ یہ وہ واحد انڈسٹری ہے کہ سب سے زیادہ جاب کریٹ کرتی ہے، یہ سب سے زیادہ آفٹر دا ایگریکلچر. ابھی اس وقت ایگریکلچر آپ کا ہے نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں ایکڑ
پتہ نہیں میں نے جہاں تک سنا ہے لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ جو پانی کی نظر ہو گیا ہے، جو زراعت ختم ہو چکی ہے. بالکل بالکل. تو یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں اگر صبح کوئی اٹھ کے اگر گاؤں یا گوڑ سے اٹھ کے آ جاتا ہے تو ہم فوری طور پر 800 روپے اس کو ڈیلی ملتے ہیں. بالکل. اور 1000 روپے والے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ لوور جو لیبر ہے اس کی سیلری منیمم 25 ہونی چاہیے. ہمارے پاس الحمدللہ 28 سے 30,000 روپے کماتے ہیں وہ. بالکل. پھر اسکل وہ ان اسکل لیبر ہے، اور پھر اس کے بعد اسکل لیبر اس کا بھی ہم نے الحمدللہ 3-4 جگہوں سے ہم نے کیا ہوا ہے. جیسے ہماری انجینئرنگ کونسل سے ہم نے ایک MOU سائن کیا ہوا ہے کہ جتنے فریش لڑکے نکلتے ہیں، آرکیٹیکٹ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھائی کر کے تھیوری کر کے آتے ہیں نا. جی جی. پریکٹیکل تو نہیں ہوتا ہے. پھر ہم اپنے ممبران کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اتنا لوگ آرکیٹیکٹ کا کورس کر کے یا ان کا سرٹیفکیشن کر کے رہیں، کس کس نے اپنی سائٹوں پہ رکھنا، تو ان کی سائٹوں جس کو سیلری بھی ہم دیتے ہیں اور وہ کام بھی سیکھتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس بھی ملتا ہے. اسی طرح GIZ ایک جرمن NGOز ہے، وہ بچوں کو جو ینگس ہیں، یوتھ ہے، ان کو مختلف چیزوں میں سرٹیفکیشنز کرتی ہے. پھر وہ لسٹیں ہمارے پاس آتی ہیں، پھر ہم وہ اپنے ممبرز میں سرکولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان میں سے جو جس کی ایکسپرٹیز ہیں اس کو آپ اپنے یہاں رکھیں اور ان کو بھی آپ سیلری دیں، تاکہ ان کا ایکسپیرینس بھی بنتا ہے، ان کو سیلری بھی ملتی ہے اور روزگار فراہم ہوتا ہے. اسی طرح نیو ٹیک بھی ہے، نسٹ بھی ہے. پھر ہمارا سب سے بڑا کورنگی کے اندر آپ دیکھیں میمن ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کتنا بڑا ادارہ ہے جہاں سے بچے نکلتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے ممبرس میں سرکولیٹ کرتے ہیں کہ اس اسکل لیبر کے اندر یہ لسٹیں ہمارے پاس آئی ہیں، جس کا الیکٹریشین بھی ہے، پلمبر بھی ہے، چنائی والا بھی ہے، میسن بھی ہے. بہت قسم کے لوگ آتے ہیں جو ہماری ضرورت. اچھا انڈسٹریل کے بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ انڈسٹری والے انڈسٹری میں بھیج دیتے ہیں، جو ہم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہم آباد میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جاب کریٹرز کا ہے کہ جس پہ گورنمنٹ کا بھی ہم ہاتھ ہی بٹا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے یہ چیز تو پرسنلی مجھے بھی نہیں پتا تھی، اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ چیز شاید نہ پتا ہو کہ آپ ماشاءاللہ سے جیسے جو یہ بلڈنگ مٹیریل کے لیے جتنا بھی آپ لیبر رکھتے ہیں اس کا بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. وہ ان اسکل لیبر ہے. جو اسکل لیبر ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں، اور کراچی میں بھی کافی 7-8 انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے سرٹیفکیشن کر کے آتے ہیں. تو پھر ہم ان کو اپنے ممبرس کو بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے یہ لسٹ آئی ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی میسن ہے، یعنی جس کام کے لیے چاہیے اس کام کے لیے ہمیں مل جاتے ہوئے. فیبریکیٹرز ہیں، اسٹیل والے ہیں، ایلومینیم والے ہیں، کیونکہ بہت بڑی واس فیلڈ ہے ہماری. تو ایسے بہت ساری انڈسٹریز ہیں. تو یہ جیسے جیسے ہمارے پاس اسکل لیبر آتی رہتی ہے، ہم ان کو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے پارٹ ہوتا رہا ہم اپنے ممبرس کو بھیجتے رہتے ہیں. تو ان کو یہ کہ ایک جاب بھی مل جاتی ہے، ان کو ارننگ منی بھی مل جاتی ہے، اور ان کا ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے. اچھا حنیف سر، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے اب تک کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور ان میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئی ہیں؟ دیکھیں ایز سچ تو کوئی مشکلات مجھے نہیں پیش آئی. میں بالکل ٹو بی آنیسٹ کہوں گا، میں 1979 سے یہ کام کر رہا ہوں. اور الحمدللہ جتنے بھی میں نے پروجیکٹس کیے ہیں اللہ کا بہت بڑا مجھ پہ شکر. اور میں اگر سجدے میں پڑھا رہا ہوں تو شاید میں اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہر پروجیکٹ کو الحمدللہ میں نے بہت احسن طریقے سے بنایا، احسن طریقے سے اس کو ڈیلیور کیا. لوگ جو ہیں وہ پروجیکٹ لانچنگ کرتے ہیں تو اخبار میں دیتے ہیں، ٹی وی میں دیتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. میں نے پوزیشن سرمنی ابھی ریسنٹلی 23 مارچ کو کی ہے. اچھا. اور اپنے ایک پروجیکٹ کا میں نے اس پہ پوزیشن دیا ہے. پوری عوام میری جتنے بھی پرانے نئے جتنے کلائنٹ تھے اس پروجیکٹ کے، جنہوں نے میرے پاس اعتماد کر کے بکنگ کرائی، ان کو بلایا میں نے. ہمارے پورے آباد کے ممبرز کو بلایا ہے اور یار دوست ان کو بلایا. اور باقاعدگی سے پوزیشن سرمنی میں نے کی ہے. اور پوزیشن سرمنی کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دعائیں انہوں نے دی ہیں. میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 چیزیں زیادہ لگا کے دیں. میں اگر چاہتا تو اس کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈ کم کر کے 2 پیسے بچا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے بہت اچھی فنیشنگ کر کے اسکیم 33 کا بہت اچھا پروجیکٹ میں نے ڈیلیور کیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بن رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے. تیسرا بھی شروع کرنے جا رہا ہوں. ماضی میں جتنے پروجیکٹ بنائے میرے پاس الحمدللہ سارے میرے اپنے پرانے کلائنٹس ہیں جنہوں نے مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں میرے والد کے زمانے سے.
وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور میری ایڈورٹیزمنٹ خود کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ. میرا الحمدللہ پبلسٹی کا بجٹ بڑا کم رہا ہے کیونکہ ہمارا ویسے اللہ کا شکر ہے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے ہمیشہ وقت پہ ڈیلیور کیا ہے. میں نے وقت پہ تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا نیم میمن صاحب اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیے گا کہ پہلے جو تھا پروجیکٹس بہت آسانی سے میرے خیال سے بکنگ ہو جاتی ہوگی, تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں بھی بکنگ آسانی سے ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس پاکستان کی بڑی نیڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی 1 ملین گھروں کی شارٹیج ہے. بالکل. اور ہمارا ممبر جو ہے وہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ گھر بنا کے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہو کہ 0.6 ملین یعنی 6 لاکھ گھر ابھی بھی شارٹیج ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تو ضرورت ہے, جی جی, ہر فیملی کی ضرورت ہے. جو اوورسیز پاکستانی ان کی بھی ضرورت ہے. فیملی جب ایکسپینڈ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اب وہ زمانہ چلا گیا آج سے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, تایا بھی ساتھ رہ رہا ہے, چاچا بھی ساتھ رہ رہا ہے, تو وہ جوائنٹ فیملی والا سسٹم آج کی فاسٹ لائف میں جوائنٹ فیملی نہیں رہی. تو ظاہر یہ نیڈی بھی ہے, ضرورت بھی ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے. ہر انسان کو شیلٹر چاہیے. ہم اس موقع پہ صرف ایک بات ضرور آپ سے شیئر کریں گے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایسا لیگل فریم ورک بنا کر دے دے اور ایسی پالیسیز بنا کر دے دیں کہ جس سے ہم پاکستان کے عوام کو سستی شیلٹر جو ہے وہ فراہم کر سکیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کچی آبادی کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جو بات آج سے 25 سال پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے 15 یا 17 کچی آبادیاں تھیں. آج 54 یا 52 یا 54 ایگزیکٹ مجھے میرا 50 پلس ہی ہیں, 52 یا 54 کچی آبادیاں بن گئی ہیں. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں جب کچی آبادی میں جا کے آدمی رہتا ہے, کیونکہ وسائل نہیں ہے نا, پیسہ نہیں ہے, کیا کرے گا؟ پھر سارے جرائم بھی اسی میں پلتے ہیں. بالکل, نو ڈاؤٹ. جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے, جی جی, جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. بالکل. دیکھیں نا اچھے برے تو ہر جگہ انسان کے, بالکل. وہ واردات کرتے ہیں, اندر گلیوں میں چھپ کے چلے جاتے ہیں. بالکل. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ کچی آبادیاں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کوئی ایسا پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے اور لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ فراہم کرے, جس کی وجہ حالانکہ پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو گورنمنٹ نے جو ہے 5 سے 10% کیا تھا, اب اسٹیٹ بینک کے 15, 17, 18% پہ بہت وائبل نہیں ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل مشکل ہو جاتا ہے. تو جو پروجیکٹ ماضی میں ہوئے ہیں اور ابھی ہونے جا رہے ہیں, تو ہم تو پھر یہ کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک اس کو ریگولیٹ کرتے ہوئے اور جتنے بھی لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر جو لون ہے, لون گیونگ ایجنسی کو یہ دے اور اس کے اوپر وہی 3 سے 5 سے 7% تک اس کو رکھے, تاکہ لوگ ایزیلی گھر خرید سکیں اور کچی آبادیوں کا سلسلہ ختم ہو. اور اپنے گھروں میں دیکھیں نا, ہر انسان کو ایک جھوپڑی بناتا ہے اس کو بھی شیلٹر ہی ہے, وہ کس طرح بناتا ہے اس کو بھی پتہ ہے. بالکل. تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ بھئی کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اور دوبارہ اس کو جو ہے نا کیا جائے تاکہ کچی آبادیاں ختم کی جائے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آج کل کراچی میں پراپرٹی میں اتنا زوال کیوں آیا ہوا ہے؟ زوال تو نہیں ہے بہرحال, لیکن یہ کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے ایک دیکھیں نا, جب ملک کے اندر سرٹنٹی ہوگی جی جی تو بزنس بہت بوم کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو. بالکل. لیکن آج انسرٹنٹی کی وجہ سے ہمارے فورن انویسٹرز بھی اور لوکل بھی, چونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہے ابھی بیسکلی. بھروسہ کس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے پوری دنیا میں ٹی وی ہمارا دیکھا جاتا ہے, پاکستان کا چینلز دیکھے جاتے ہیں. جی جی. تو جس قسم کی پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہے. اگر ابھی اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, شاید کوئی اللہ کرے کام کر جائیں, ڈالر نیچے لے آئیں, FATF سے اور IMF سے مذاکرات کریں, جیسے بات ہو بھی رہی ہے کہ اس کو دوبارہ ری ڈیزائن کیا جائے, کیونکہ فلڈ اتنا آیا ہے پاکستان کے اندر. بالکل. تو ہم بھی قاصر ہیں کہ اس وقت ان کی انسٹالمنٹ دے سکیں, چونکہ اس پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے اور ایڈ بھی آ رہی ہے ہمارے پاس. جی جی. اور ہم نے بھی ایز اے آباد ہم نے بہت کام کیا الحمدللہ, بڑی جگہوں پہ جا کے ہم نے ہمارے ممبرس کے تعاون سے جنہوں نے ہمیں فنڈس ڈونیشن دی, ہم نے بہت ریلیف کا کام کیا الحمدللہ. جی جی بالکل. اور خود اپنے پرسنل اپنے ہاتھ سے ہم بانٹ کر آئے ہیں ساری چیزیں. تو ہمیں اندازہ ہے
کہ اس وقت دیر از نو لینڈ، زمین ہے ہی نہیں کہیں پر، کہیں نہیں، سب پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جب تک یہ پانی اترے گا نہیں، لینڈ کلیئر ہوگی نہیں۔ صحیح، کیونکہ یہ آج ایک ہم خوش ہو گئے یار ہم نے اپنے ہاتھ سے بانٹ کر آ گئے، جی جی جتنی این جی او سے وہ بانٹ کر آ گئی، پولیس کام کر رہی ہے، آرمی کام کر رہی ہے، نیوی کام کر رہی ہے، این جی اوز کام کر رہی ہے، رینجرز کام کر رہی ہے، اور سب کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ بالکل، ہر ادارہ پاکستان کا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا انڈیویجول آپ کی اپنی کیپیسٹی، میری اپنی کیپیسٹی، اس کیپیسٹی کے حساب سے بھی ہم اپنا کام خدا کی خوشنودی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، جو سیلابوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، بے حال ہو پڑے، 6 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو پریگنینسی کے اندر ہیں، بچے مر گئے ہیں، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے، دفنائے کہاں وہاں پر ان کو، کس جگہ دفنائے، ہر جگہ پانی پڑا ہوا ہے۔ بالکل بالکل، کوشش تو رینجر بھی کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پولیس بھی کر رہی ہے، جیسا بھی ہم بھی حیدرآباد اور میرپور کا ہمارا ٹرپ لگا تھا، ان میں ہمیں یہی کام، کئی لوگوں سے، آرمی سے بھی ہم ملے، کمشنر سے بھی ملے، مختلف علاقوں کے پولیس سے بھی ملے ہیں، رینجر سے بھی ملے ہیں، سب ہر آدمی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح جو ہے اس کو ریلیف ان تک پہنچے، اور یہ زمین، لیکن پانی نکال کے پانی ڈالیں کدھر؟ سوال تو یہ بھی ہے نا۔ کوشش وہ کر رہے ہیں، کنجر لیک کے پاس بھی شاید کوئی باٹل نیک تھا، اس کو انہوں نے شاید کھولا ہے کہ تھوڑا سا پانی نکلے۔ ہمارے پاس ڈیموں کی فقدان ہے نا، اگر ڈیم ہو تو یہ پانی ہم کتنا سیو کر سکتے ہیں؟ سیو کر سکتے تھے، تو بالکل۔ حکومت وقت کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ڈیموں کا جو کام ہے اس کو بھی سٹارٹ کرے۔ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی حادثات پیش آئے، لیکن اس وقت تو دیکھیں تو سندھ سب سے زیادہ افیکٹ ہی ہے، بلوچستان بھی ہے، کے پی کی بھی ہے، پنجاب بھی ہے، لیکن جو حال سندھ میں ہوا ہے وہ شاید کسی اور صوبے میں اتنا نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ناظرین کو پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا کہ کاروبار کو کیسے ترقی دی جائے؟ نہیں، آئیڈیا کہ ایسا کاروبار تو کاروبار ہی ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے کوئی مشکلات تو ایسی سچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر انسرٹنٹی ختم ہو جائے، اور دیکھیں ملک کی اکنامی کے لیے بوسٹ کب آئے گا؟ بوسٹ جب آئے گا کہ جب تک آپ کی کنٹری میں سرٹینٹی ہو جائے، سرٹینٹی ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی سب کاروبار کھل جائیں گے۔ آج دکاندار بھی رو رہا ہے نا، چھوٹے کاروبار حضرات بھی رو رہے ہیں۔ بالکل، بجلی کا آپ دیکھیں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، گیس کا میں نے آپ کو بتایا، تو یہ مسائل جب ختم ہو جائیں گے تو بزنس آٹومیٹکلی فلورش ہونے لگے گا۔ ہمارا K4 پانی کا جو منصوبہ ہے، آج کے کئی سال ہو گئے، 16 ارب سے سٹارٹ ہوا، پتہ نہیں 70-80 ارب پہ چلا گیا، اور آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ فقدان ہے نا، چھوٹے چھوٹے یہ مسئلے ہیں، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ بیسیکلی فار دا ہیومن بینگ یہ ایک نیسیسٹی ہے، اور اس عوام کا یہ حق ہے کہ یہ 3 چیزیں ان کو پانی، بجلی، گیس ملنی چاہیے۔ بالکل۔ اسی حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ بلڈرز کی کام کے سلسلے میں اداروں سے کیا شکایات ہیں؟ تو اداروں سے شکایت تو کیا کہ ہر ادارہ ہی کوئی سننے کوئی تیار نہیں ہے، ہر ایک اپنی منمانی کر رہا ہے، لیکن بہرحال دیگر مجبوری کام تو کر رہی ہے ہم نے۔ جی بالکل، جو درگزر کر کے کام کرتے ہی ہیں، کیا کریں، درگزر کرنا پڑ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا حنیف میمن صاحب، میرا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور، یہاں پہ کاروبار میں کیا فرق دیکھا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ کراچی سے باہر کاروبار کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں؟ نہیں، کاروبار کو ترجیح کا سینس تو ایس سچ کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ ممبر اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، کچھ کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر بھی ویکیوم ہے نا کام کا۔ جی بالکل۔ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان، اور ہمارا تمام ممبر لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں ہے، ملتان میں ہے، فیصل آباد میں ہے، جہاں جہاں کام ہو رہا ہے سارا ہمارا ممبر پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے، چونکہ ایسوسیشن ہمارے 1400 ممبر ہیں، اور 1400 ممبر پورے پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا حنیف میمن صاحب، ہمارے ناظرین کو اپنی جو آپ کی این جی او ہے دی ہیلپرز، اس کی توسط سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو جو یہ سیلاب آیا ہے۔ پاکستان اور ہمارے تمام پاکستانیز جو اوورسیز ہیں ان کو بس فلڈ ریلیف کے ہمارے جو وکٹم ہیں، میں یہی پیغام اور میسیج دوں گا کہ آپ کا 1 روپیہ جو ہے نا اس وقت 1 کروڑ روپے کے برابر ہے۔
ہمارے پاس اس وقت 22 کروڑ عوام ہے اور دنیا بھر میں ہماری پاکستانی قوم رہتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑھ چڑھ کے ہماری پاکستانی قوم نے آگے بڑھی ہے اور کام کیا ہے، تو مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آج یہ ہفتہ اور 10 دن یا 15 دن یہ مہینہ نہیں، یہ ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ہے یہ 2 سال کا کام ہے یہ، اور 2 سال تک ہمیں اس کو سسٹین کرنا ہے، ہمارے لوگوں کو سسٹین کرنا ہے۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً جو ہوتا رہے، آپ ان کی امداد کیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ محمد حنیف میمن صاحب۔ محمد حنیف میمن صاحب ماشاءاللہ سے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان آباد کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں اپنا انٹرویو دیا، ان کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شمائلہ عارف کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔